अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अब मेरा ये कहना, ये पूछना कि आप कैसे हैं, बुनियादी तौर पे ये भी पब्लिक रिलेशंस का एक हिस्सा है। आपको मैं अक्सर ये बताता रहा हूं और आज फिर रिपीट करूंगा कि पब्लिक रिलेशंस आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, आप जहां भी हों, जिस जगह भी बैठे हों, किसी माहौल में हों, किसी भी काम में मशगूल हों, किसी न किसी अंदाज में आप पब्लिक रिलेशंस के फन को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप दानिस्ता तौर पे कर रहे हों या गैर दानिस्ता तौर पर। अब पब्लिक रिलेशंस के बारे में अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि आखिर पब्लिक रिलेशंस है क्या। देखिए, मुख्तसरन अगर इसका उर्दू तर्जमा आपको जैसे मैं बताता रहा हूं ताल्लुकात आमा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके आम हालात में ताल्लुकात लोगों से कैसे होते हैं। जब इसको हम थोड़ा सा सब्जेक्ट की शक्ल देते हैं तो उसमें हमें यह डिटरमिन करना पड़ता है कि प्रोफेशनलिज्म में, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में पब्लिक रिलेशंस को किस तरह इस्तेमाल किया जाए। आजकल के दौर में ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है क्योंकि बहुत से दूसरे अवामिल अब इसकी प्रैक्टिस में कार फरमा हो गए हैं। मिसाल के तौर पे अब मार्केटिंग में भी, एडवर्टाइजिंग में भी, आपकी बिजनेस में, ट्रेड में, हर जगह पब्लिक रिलेशंस को किसी न किसी तरीके से उसका एक रोल बाकायदा तौर पर मुख्तस हो चुका है। और ये सिर्फ हो नहीं चुका बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये लाजिम मलजूम बन चुका है। दैट इट हैज बिकम वेरी एसेंशियल। नाउ टू पुट इट सिंपली, what is public relations? We have been defining it in technical terms, in scientific terms, and in professional terms. But I give you a very brief example so that you should understand what is public relations as it stands today. देखिए, आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं, एक नए किसी शख्स से आपका तारुफ कराया जाता है और बताया जाता है कि आपका नाम ये है। अब जब आपका नाम बताया जाता है तो अगला आपके इस तारुफ के बाद ये रिस्पांस दे कि जी हां, मैंने आपके बारे में पहले भी सुना है, तो ये है पब्लिक रिलेशंस। यानी आपका ताल्लुकात आमा में ऐसा किरदार रहा है जिससे आपके जाने से पहले ही लोग आपसे वाकिफ हैं। और ये एक बहुत ही अच्छा और सिंपल तारुफ है पब्लिक रिलेशंस का। अगर कोई आपको ये कहे और खामोश रहे या कुछ ना कहे और आप अपना तारुफ करते चले जाएं, तो ये बड़े सादा अल्फाज में ये पब्लिसिटी या एडवर्टाइजिंग होगी। यानी यू आर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसाइजिंग योरसेल्फ। सो दिस इज बेसिकली ए वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिसिटी और एडवर्टाइजिंग। ये मैंने आपको आम इस्तिलाह में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश इसलिए की है कि अक्सर औकात ये सवाल किए जाते हैं कि पब्लिक रिलेशंस की क्या जरूरत है, पब्लिक रिलेशंस क्या है, पब्लिक रिलेशंस क्यों है। ये तमाम सवालात बुनियादी तौर पे पब्लिक रिलेशंस को ना समझते हुए किए जाते हैं। लेकिन जो ये सवाल कर रहा है, ये भी मैं आपको यकीन दहानी करा दूं कि वो भी पब्लिक रिलेशंस को किसी न किसी अंदाज में इस्तेमाल कर रहा है। अब पब्लिक रिलेशंस की एक छोटी सी मिसाल और है। जब भी आप किसी को मिलते हैं और आप मुस्कुराकर मिलते हैं, तो वो जहां भी आपके बारे में बात करेगा वो ये कहेगा कि आप एक खुश अखलाक, एक मुस्कुराते हुए इंसान हैं, यानी खंदा पेशानी से मिलते हैं। तो ये भी पब्लिक रिलेशंस की एक मिसाल है। अब यही रोल को जरा थोड़ा सा हम वाइडन करें और इसको थोड़ा सा टेक्निकल करें, तो ये पब्लिक रिलेशंस का रोल प्रोफेशनल लाइफ में आ जाता है और पर्सन की बजाय ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इंस्टीट्यूशन वो पर्सन बन जाती है। और चूंकि उनके मुख्तलिफ ऑपरेशंस होते हैं, मुख्तलिफ उनकी एक्टिविटीज होती हैं, मुख्तलिफ उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसकी मुनासबत से पब्लिक रिलेशंस के जो प्रैक्टिस है उसमें मुख्तलिफ किस्म की कॉम्प्लेक्सिटीज या इंप्रूवमेंट्स या तरजीहात आती चली जाती हैं। तो ये है मुख्तसरन व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस, अगर आपसे कोई पूछे। अब आपकी बात अगर करता हूं तो आप जब भी कहीं जाते हैं तो
اپنا کوشش یہ کرتے ہیں کہ بہتر سے بہترین لباس میں جائیں آپ، تاکہ اگلا آپ کو زیادہ سے زیادہ پذیرائی دے. لیکن ٹیکنیکل لینگویج میں وہ پذیرائی کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے کمپنی کا، انسٹیٹیوشن کا، آرگنائزیشن کا امیج. اور اسی کے بارے میں جب اس کو یعنی پبلک ریلیشنز کو پہلی مرتبہ ایک پروفیشنل کے طور پہ ریکگنائز کیا گیا، اور جو اس کے بابائے پبلک ریلیشنز جن کو کہتے ہیں ایڈورڈ بارنیز، انہوں نے پہلی دفعہ پبلک ریلیشنز کو ایک سائنس، ایک پروفیشن، ایک علم کے طور پر متعارف کرایا. ویسے تو یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ روز ازل سے ہی پبلک ریلیشن کسی جگہ پہ ہر مختلف انداز میں کہیں نہ کہیں ضرور استعمال ہو رہا تھا. لیکن جب ایڈورڈ بارنیز نے یہ دیکھا کہ دنیا ایک پروفیشنلزم کی طرف چل رہی ہے اور ہر چیز ایک سائنس کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، تو اس نے اس کو باقاعدہ علم کا درجہ دیا، علم کی شکل دی، اور اس دن سے پبلک ریلیشنز کو باقاعدہ طور پہ یعنی 1912 کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1912 میں سب سے پہلے دفعہ اس کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے پروفیشن استعمال کیا گیا. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں، امپروومنٹس اور ویریشنز ہوتی چلی گئیں. بعد میں جو ایڈورڈ بارنیز نے پبلک ریلیشنز کو ایک ڈیفینیشنز دی تھیں، اس میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں اور اس میں امپروومنٹس ہونی شروع ہو گئیں. پہلے ایڈورڈ بارنیز کا جو میجر ایمفیسس تھا وہ تھا آن میوچل انڈرسٹینڈنگ فار دی بینیفٹ آف اے کمپنی. لیکن کوئنٹن بیل بعد میں آنے والا، اس نے یہ محسوس کیا کہ نہیں، آپ صرف میوچل انڈرسٹینڈنگ پر ہی پبلک ریلیشنز کو محدود نہیں کر سکتے، اس میں ضروری یہ ہے کہ آپ اس میں پرسویشن کو بھی لے کر آئیں. اب پرسویشن سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پہ جب میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ایمفیسس کو چینج کر کے پرسویشن پہ لایا گیا، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ پہلے آپ ٹارگٹ پبلک کو یا جنہیں بھی آپ ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ سب سے پہلے ان کو قائل کریں، یعنی پرسویڈ کریں، تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ، آپ کی تھیری یا آپ کی پالیسی کی طرف ان کا رجوع ہو جائے. یہ تھا جو بنیادی چینج تھی. اب اسی کو ہم تھوڑا سا زیادہ اسٹڈی کریں گے کہ رول آف پرسویشن کمیونیکیشن اسٹریٹجیز میں یا پبلک ریلیشن اسٹریٹجی میں اس کا کیا رول ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ پرسویشن سے کیا مراد ہے. تو دیکھتے ہیں پہلی سلائیڈ. پہلے تو ہم بات کر رہے تھے مین ڈیفینیشنز کی. جیسا میں نے آپ کو بتایا ایڈورڈ بارنیز نے کیا کہا تھا. ایڈورڈ بارنیز نے جو اس کی ڈیفینیشن تھی، اگر آپ اس کو سلائیڈ پر پڑھیں تو وہ یہ تھی کہ اٹس اے پلانڈ اینڈ سسٹینڈ ایفرٹ ٹو اسٹیبلش اینڈ مینٹین. ناؤ دیر از اے باکس آن دا ورڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ بٹوین این آرگنائزیشن اینڈ اٹس پبلک. یہ اور اس کی تھوڑی سی مزید امپروومنٹ کی تھی ایڈورڈ بارنیز نے کہ اٹ از اے فینومینا اینڈ نیسیسٹی آف آر ٹائمس. جب میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ایڈورڈ بارنیز نے سب سے پہلے محسوس کیا کہ پبلک ریلیشنز کو ایز اے نالج، ایز اے پروفیشن اور ایز اے سائنس استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اب تھنگز ہیو بیکم مور کمپلیکس اینڈ مور ڈیمانڈنگ. تو سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جو تھی وہ تھی جس میں ایمفیسس تھا، جو میں نے باکس کیا ہوا ہے آپ کی سلائیڈ پر، آپ دیکھیں اگر، تو دا ورڈ میوچل انڈرسٹینڈنگ. لیکن اس ورڈ کو چینج کیا گیا اور کوئنٹن بیل نے یہ اوپائن کیا، یا اس کی یہ تھیری تھی کہ نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ از ناٹ اے گڈ ورڈ، دا بیٹر ورڈ وڈ بی پرسویشن، جو میں نے اگین سلائیڈ پر باکس کیا ہوا ہے، وڈ بی بیٹر دین میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو یہ فرق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ تھا کہ باہمی ایکسپٹینس آف یور تھیری ہو جائے، لیکن کوئنٹن بیل نے ویری رائٹلی یہ محسوس کیا کہ نہیں، میوچل انڈرسٹینڈنگ تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ دوسرے کو قائل نہ کیا جائے. چنانچہ the word mutual understanding was replaced with the word persuasion. اور یہی ہے persuasion جس کو آج ہم ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. سب سے پہلے persuasion میں جو چیز کاؤنٹ کرتی ہے یا جس کی کوئی اہمیت ہے وہ ہے پبلک اوپینین. پبلک اوپینین ہمیشہ سے ڈومیننٹ رہی ہے
in decision making of organizations, philosophy of policy, theory of a group, or a highlight of a launch of a product. इसके लिए बेहद जरूरी है कि पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करके अपने फेवर में किया जाए ताकि वो आपकी प्रोडक्ट की, आपकी पॉलिसी की, आपकी थ्योरी की एक्सेप्टेंस हो सके. और ये बात भी परसुएशन का एक अहम जुज्व है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड क्लियरली दैट बिफोर you do anything, you have to use public relations or communication theories to basically mold the public opinion in your favor to get the desired objectives, to meet the desired objectives, or to get the positive results which you are aiming at. Now, what is public opinion? Very simply, public opinion, if you read on the slide, I have written on the top of the slide that public opinion is the collective opinion of groups of people. यानी पब्लिक ओपिनियन क्या होती है? जो ग्रुप ऑफ लोगों की जो जॉइंट ओपिनियन एक बन जाती है वो होती है पब्लिक ओपिनियन जो मैटर करती है. देन पब्लिक ओपिनियन के बारे में कौन सी दो चीजें यकीनी होती हैं? नंबर 1, इट विल चेंज. ये बड़ा जरूरी है और इसी वास्ते मैंने आपको बारहा ये पॉइंट आउट किया है कि पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर को हर वक्त बाखबर रहना जरूरी होता है. ही शुड प्रिसाइजली नो हाउ द पब्लिक ओपिनियन इज बिहेविंग, मोल्डिंग और मूविंग टुवर्ड्स व्हाट डायरेक्शन. इज इट मूविंग टुवर्ड्स यू और इज इट मूविंग away from you, as far as acceptance is concerned. Then secondly, those who hold an opinion were somehow persuaded to think as they do. यानी कुछ लोगों की ओपिनियन पहले से बनी होती है, उन्होंने ये तय किया होता है कि ये चीज ऐसे होनी चाहिए और जब वो वैसे नहीं होती तो दी पब्लिक ओपिनियन गोज अवे फ्रॉम यू और गोज इन स्ट्रॉन्गर टर्म्स अगेंस्ट यू. सो ये दो चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं. यानी नंबर 1, एक बात हमेशा जहन में रखिए कि पब्लिक ओपिनियन चेंज हो सकती है. इसकी बहुत मिसालें हैं. मसलन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मार्केट में बहुत पॉपुलर थी, एक बेवरेज के बारे में आप भी जानते होंगे, बहुत पॉपुलर थी. लेकिन दूसरी बेवरेज यानी दूसरे कंपेटिटर जो मार्केट में आए, उन्होंने तमाम नॉलेज इकट्ठा करके उस बेवरेज की मार्केटिंग फॉल्ट्स को, शॉर्टकमिंग्स को एंड अदर प्रॉब्लम्स को मद्देनजर रखते हुए उनको दूर करके अपनी प्रोडक्ट मार्केट में दी और मेड और स्वेड द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक इन देयर फेवर. एंड सो फार that product which went out of the market has not been able to capture the same size as the competitor had done in a span of time. So they were forced to change their own stance and bring in new philosophy to come into the market or try to get back that share which they had already. But always remember, once an opinion changes, it is very difficult to bring it back in your favor. Though it comes, you can change. As I said, the public opinion always can change, and it will change if you bring in proper parameters, correct parameters, so that the required objectives are met and achieved. तो ये एक छोटी सी मिसाल है जिससे मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि कोई भी ओपिनियन एक जगह स्टिक नहीं कर सकती. ये वैसे इंसान की नफ्सियात भी है और ये नेचुरल भी है. बिकॉज ओपिनियन डिपेंड्स अपॉन वेरियस थिंग्स. आपके मूड पर, आपकी यूटिलिटी एडवांटेजेस पर, आपके यूजेबिलिटी पर, आपकी वैसे जनरल फीलिंग्स पर ओपिनियंस चेंज हो जाती हैं. और ये याद रखिए कि ओपिनियन जब चेंज होती है तो बड़ी तेजी से चेंज होती है और उसको जो स्मार्ट लोग होते हैं, मार्केटिंग वाले, पब्लिक रिलेशंस वाले, वो उसमें रिक्वायर्ड शॉर्ट कमिंग्स को इमीडिएटली पिक करते हैं और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो डाउन स्लाइड है उसको रोका जा सके. अब हम स्टडी करते हैं कि जब हम बात करते हैं परसुएशन और कम्युनिकेशन थेरीज की,
یا اسٹریٹجیز کی, تو پھر ہمیں اسٹڈی کرنا پڑتا ہے کہ کون سے ایسے کمیونیکیشن ماڈلز ہیں جو بنیادی طور پہ اثر انداز ہوتے ہیں ایک پروڈکٹ کے بارے میں, ایک خیال یا ایک تھیری یا ایک پالیسی کے بارے میں اوپینین قائم کرنے کے اور اس کو اپنے فیور میں کنورٹ کرنے کے یا اپنے فیور میں موڑنے کے. So these are two different models which we will study on this slide. There is a chart on this slide, just have a look. These are two theoretical models. So if you see at the slide, the first is the communication model, which is on top of the chart. I have divided this chart into two parts so that you can understand. Number one is the communication model, یعنی سینڈر, پہلا باکس جو ہے لیفٹ سائڈ پہ آپ کی سلائڈ پر, وہ ہے سینڈر انکوڈنگ میسج, یعنی سینڈر جو میسج بھیجنا چاہتا ہے, جو اس نے ڈیوائز کیا ہوا ہے, سب سے پہلے اس کو بنانا. اس کے بعد وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کون سا میڈیم استعمال کرے, مطلب ہے چینلز, جو بھی چینلز ہیں اس کو استعمال کرے. آپ چینل سے بخوبی واقف ہیں, وہ میڈیا پریس ہو سکتا ہے, وہ میڈیا الیکٹرانک ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی میڈیم. وہ مختلف قسم کے میڈیاز ہیں, وہ میلنگ سسٹمز بھی ہوتے ہیں, وہ پرسنل ٹیلی فونک میسیجز یا ٹیلی فونی بھی ہوتی ہے. اس کے بعد آڈینس, وہ میڈیم آڈینس کو بھیجتا ہے. اس کے بعد اس آڈینس کو جو میسج چلا جاتا ہے اس کا جو رسپانس ہوتا ہے تو اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے, یعنی وہ رسپانس کیا ہوا, وہ رسپانس پازیٹو ہوا یا نیگیٹو ہوا, اس رسپانس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. تو یہ تین ایونیوز ہیں جس میں سب سے پہلے میسج, اس کا میڈیم سلیکشن, اس کے یعنی آڈینس کے سلسلے میں, اور پھر آڈینس کو جو رسپانس ہوا اس کو ڈیکوڈ, اور وہ رسپانس یعنی جو بھی آپ نے میسج بھیجا اس کے انالیسز ہوئے اور اس کا رسپانس اسٹڈی ہے. اب اس کو اگر ہم دوبارہ میسج کے حساب سے دیکھیں تو اس کے جواز میں ایک فیڈ بیک کریٹ ہوتا ہے جو پھر سینڈر کو جاتا ہے, تو وہ اس میں مائنر ایڈجسٹمنٹس یا فائن ٹیوننگ کر سکتا ہے ان آرڈر ٹو پلگ دا ہولز اور دا لوپ ہولز. اب دوسرا ہے بہیویئر, یعنی آپ کی اسٹریٹجی کے جواب میں کیا رسپانس ہوا اور اس سے کیا بہیویئر ہوا آپ کی ٹارگیٹ پبلک کا, یعنی کیا اس میں اویئرنیس آئی, یعنی وہ آپ کی پروڈکٹ سے پوری طرح سے واقف ہو گئے, اس کی ہر اچھائی برائی سے, ہر اچھائی سے, ہر اس کی ہائی لائٹ سے واقف ہو گئے, ہر فیچر سے واقف ہو گئے. نمبر دو, کیا وہ اس کے ہونے کے بعد فوری طور پر تیار ہو گئے آپ کی پروڈکٹ کو یوز کرنے کے لیے, اور پھر اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا, یعنی ٹریگرنگ ایونٹس, یعنی انہوں نے کیا کیا, اس کو کس طریقے سے کیا, اور فائنلی ان کا کیا بہیویئر ہوا. آل دس کمز بیک انٹو اے پرسویشن ماڈل, جس میں دو ماڈلز میں نے آپ کو ایکسپلین کیے, ایک کمیونیکیشن ماڈل اور ایک بہیویئر. یعنی جب آپ کمیونیکیٹ کر چکے تو اس کے بعد ان کا آپ کی پروڈکٹ کے سلسلے میں کیا بہیویئر ہوئی. یہ چارٹ اگر آپ اس کو ذہن نشین کر لیں, اس کو سمجھ لیں, تو آپ کو بنیادی طور پہ ان دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ رکھنے میں اور ان پر عمل درآمد کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. اب ہم نے جب دو تھیوریٹیکل کمیونیکیشن تھیریز کے بارے میں اسٹڈی کیا تو ہمیں ایک بات اور بھی یاد رکھنی بے حد ضروری ہے کہ جب بھی آپ کوئی اسٹریٹجی بنا رہے ہوں یا کوئی حکمت عملی بنا رہے ہوں تو اس میں دونوں چیزوں کو ذہن میں ضرور رکھیں. ایک, آپ کے پاس کیا ایسے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں مددگار ثابت ہوں کہ آپ نے کون سی حکمت عملی اڈاپٹ کرنی ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک جسے کہتے ہیں صحیح تجزیے کے ذریعے یہ معلوم کرنا کہ اس کے نتیجے میں آپ کی ٹارگٹ پبلک کا کیا رسپانس ہوگا. یہ دو چیزیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے, اور یہ صرف کسی بھی جگہ پہ یہ یعنی محدود نہیں ہے, یہ کہیں بھی آپ یہ تھیری استعمال کر سکتے ہیں پبلک ریلیشنز کے حوالے سے. ایک اگر آپ پبلسٹی کیمپین کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک مارکیٹنگ والوں کو سپورٹ پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ ایک پبلسٹی یعنی لانچ بنانا چاہتے ہیں, آپ کوئی سیمینار کرانا چاہتے ہیں, آپ کوئی انٹرویو دینا چاہتے ہیں یا انٹرویو لینا چاہتے ہیں,
یا آپ ایک سروے کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں. ان دو چیزوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں امپورٹنٹ اور امپورٹنس دیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں بے حد امپورٹنٹ اور اہم ہیں. اب ہم بات کر رہے ہیں پرسویسو اسٹریٹجیز کی, یعنی آپ نے کس طریقے سے پبلک کو مائل کرنا ہے اپنی جانب. اس کے مختلف طریقے آپ استعمال کرتے ہیں, ان پر ابھی بات نہیں ہو رہی, وہ بات ہم کافی کر چکے ہیں. لیکن اب یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کا ماڈل کیا ہوتا ہے اور وہ پرسویسو جو اسٹریٹجیز ہیں یا حکمت عملی ہے وہ کس طرح بنتی ہے. تو بنیادی طور پہ اس کے 3 عناصر ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو اینالائز کریں تو اس کے 3 انالیسز ہوتے ہیں. سلائیڈ کو اگر آپ پڑھیں تو نمبر 1 پہ ہے میڈیا اورینٹیشن, یعنی واٹ ٹو ٹیل, ہوم ٹو ٹیل اینڈ ہاؤ ٹو ٹیل. یعنی یہ 3 سوالات کا پہلے آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اس کے بعد بات وہیں آتی ہے کہ واٹ میڈیا, یعنی کون سا میڈیا آپ استعمال کریں گے ٹو کمیونیکیٹ. پہلے میڈیا اورینٹیشن میں آپ نے جب بھی پرسویسو اسٹریٹجیز بنانی ہیں تو آپ نے 3 ایلیمنٹس کو ذہن میں رکھنا ہے. نمبر 1 میڈیا اورینٹیشن, جس کے حصے ہیں 3. کیا, واٹ ٹو ٹیل, آپ نے کیا کہنا چاہتے ہیں, یعنی آپ کا میسج کیا ہے, یہ بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے آپ کا میسج کیا ہے. دین ہوم ٹو ٹیل, آپ کی ٹارگیٹ پبلک کون ہے. اس کے بعد کیسے کہا جائے, یعنی کون سا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ آپ کا وہ میسج اس پبلک کو صحیح انداز میں پہنچ سکے. اس کے بعد نتیجتاً جب آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ واٹ میڈیا شوڈ بی چوزڈ اور چوزن ٹو کمیونیکیٹ, یعنی کون سا میڈیا آپ استعمال کریں گے. میڈیا کی ڈیفینیشن تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ بھی بتا چکا ہوں میڈیا کتنے قسم کا ہوتا ہے اور کون سے کس قسم کے میڈیاز استعمال ہو سکتے ہیں. اخبار ہو سکتا ہے, ٹیلی ویژن ہو سکتا ہے, ریڈیو ہو سکتا ہے, میگزین ہو سکتا ہے, کئی بھی ہو سکتے ہیں. آج کل کے دور میں پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. سو کون سا میڈیا استعمال کیا جائے. اب جب چوائس آف میڈیم آپ نے کر لی تو یہ بات یاد رکھنا بے حد ضروری ہے, جو میں نے سلائیڈ پر مینشن بھی کیا ہے, کہ چوائس آف میڈیم از ویری کریٹیکل, مسٹ بی بلیویبل. اب اس سے کیا مراد ہے, یعنی جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں وہ جس میڈیا پہ کہتے ہیں اس پر آپ یقین کر سکیں. اور یقین کیسے کرتے ہیں, ایک پرانا سا چھوٹا سا محاورہ ہے, سیئنگ از بلیونگ. اور وہ کیسے ہے, ہر جگہ تو آپ جا کے نہیں دے سکتے, وہ ہے ٹیلی ویژن. ٹیلی ویژن از اے ویری اسٹرانگ میڈیا وچ یو کین ناٹ ہائڈ فیکٹس. ایک جگہ پہ جھگڑا ہو رہا ہے, ایک جگہ پر کوئی نا اتفاقی ہے, ناچاکی ہے, اور ٹیلی ویژن کور کر رہا ہے, تو آپ وہ چھپا نہیں سکتے کیونکہ دیٹ از کمنگ. You can't put a hand on the camera. It's not possible. So television is a source which is very correct and is a believable source, because if you are projecting your product, it is also very easy to show the benefits of that product, and people will see and they will believe what is coming. اب میں آپ کو اس کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ نے آج کل کیبلز پہ دیکھا ہوگا, کیبل ٹی وی پر اور ٹیلی ویژن پر بہت سارے اشتہار آتے ہیں اور ان کو وہ کوئی نہ کوئی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو وہ باقاعدہ اس پروڈکٹ کی ڈیمونسٹریشن دیتے ہیں. یعنی وہ یہ تک ثابت کرتے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ تمام خاصیتیں موجود ہیں, یہ تمام چیزیں موجود ہیں یا خصوصیات موجود ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے یا جو آپ چاہتے ہیں, جو آپ کی توقع ہے. کار کا اشتہار آتا ہے, ٹائروں کا اشتہار آتا ہے, ٹائروں بریک لگاتے ہیں, شو کرتے ہیں کہ ان کی گرپ روڈ پر کیسی ہے. کار کی مینووربلٹی شو کرتے ہیں, کار میں کتنے لوگ بیٹھ سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں ٹیلی ویژن پہ بتائی جاتی ہیں, جو آپ کو ویسے آپ کبھی یقین نہ کریں, آپ سن تو لیں گے لیکن جب تک آپ خود نہیں دیکھیں گے آپ بلیو نہیں کریں گے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن جو ہے یہ ہائیلی کریڈیبل ہوتا ہے, اور اس کی جو ہے میجر انٹروژن اور میجر افیکٹ ہے اور پازیٹو افیکٹ ہے, پازیٹو ریزلٹس ملتے ہیں ٹیلی ویژن کے میڈیا سے چننے کے. سو میڈیا اورینٹیشن جو ہے, یعنی میڈیا کے بارے میں آپ کو پوری طرح علم ہونا چاہیے کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کس طرح کرنا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں, کس طرح کرنا چاہتے ہیں, اور یعنی کس ذریعے سے کریں گے آپ. تو یہ تمام عوامل, سب سے پہلے جو اسٹریٹجی ہے وہ ہے میڈیا اورینٹیشن. اب ہم آتے ہیں
جب میڈیا اورینٹیشن کا فیصلہ ہو گیا تو ہم آتے ہیں میسج اورینٹیشن، یعنی آپ کا پیغام، یعنی واٹ ٹو ٹیل جب میں نے آپ کو بتایا تو آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، وہ پیغام جس سے آپ وہ ریزلٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو یا تو نہیں ملے یا آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ میسج اورینٹیشن، یعنی سیکنڈ ایلیمنٹ از دی میسج اورینٹیشن. یہ جو میں نے آپ کو قائل کرنے کی تھیریز بتائی ہیں یہ اس کا دوسرا ایلیمنٹ ہے. سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ میسج کہنا چاہتے ہیں نا اس کو سوچ سمجھ کر کہیں. یعنی ایک تو ایویلویشن ہوتی ہے نا ریزلٹس کی، ایک میسج کی ایویلویشن ہونی چاہیے. تو پہلا پوائنٹ اس واسطے یہی ہے میسج اورینٹیشن کا کہ ایکچولی میسج مسٹ بی ایویلویٹڈ. یعنی جو آپ کا میسج ہے اس کو پہلے آپ ایویلویٹ کریں، اس کو اچھے طریقے سے چھان بین کے بعد، نالج کے بعد، ریسرچ کے بعد، ڈیٹا ایکوزیشن کے بعد آپ ڈٹرمن کریں کہ آپ کا میسج کیا ہے. نمبر 2، ٹو بی افیکٹو، یعنی ٹو بی افیکٹو پرسویسو اپیلز مسٹ کمبائن دی ریشنل اینڈ دی ایموشنل. یعنی انسان کی زندگی میں دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، ریشنلزم اینڈ ایموشنلزم. یعنی آپ جذباتی طور پہ، یعنی مینٹلی یا دل کے حساب سے آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس کے بارے میں، اور آپ کا انالیسس، آپ کا تجزیہ، یعنی یہ دل اور دماغ دونوں کا فیصلہ ہے کہ آپ کی ایکسپٹنس اس میسج کے بارے میں کیسے ہوتی ہے. ایسی بات کہی جائے جو لاجک پر بھی پوری اترے اور جو احساسات کی ترجمانی بھی کرتی ہو. نمبر 3، ٹو بی پرسویسو، اے میسج ہیز ٹو پرزینٹ سم تھنگ آف ویلو ٹو دا ٹارگیٹ پبلک. بڑی سمپل سی بات ہے، آپ جو بھی ٹارگیٹ پبلک کو کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے اس میں کچھ ویلیو ہو، اس میں کچھ اس کے لیے خاص چیز ہو، کچھ خاص میسج ہو، کچھ خاص فائدہ ہو. نیچرلی ایوری باڈی تھنکس اینڈ کنسیڈرز دس بفور گوئنگ ان فار اٹ. فورتھ، مسٹ بی کمپیٹیبل ود دیٹ آف پبلکس موٹیوز. یعنی لوگ یا پبلک کیا چاہتی ہے اس سے مسابقت رکھتا ہو میسج اور یا میسج کے جو کانٹینٹس ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو پبلک کو قائل کرنے کے لیے بے حد اہم ہیں. اب جب ہم نے میسج کی اورینٹیشن کی بات کر لی، پہلے ہم نے میڈیا اورینٹیشن کی، پھر اس کے بعد ہم نے میسج اورینٹیشن کی، اور اب ہم سورس اورینٹیشن کرتے ہیں. یعنی یہ کون سے ایسے عوامل ہیں، ایسے ماخذ ہیں جسے کہتے ہیں، یا ایسے سورسز ہیں جو آپ کو مددگار ثابت ہو سکتے ہیں ان پرسویسو تھیریز میں. نمبر 1، سورس آف انفارمیشن ہیز بگ افیکٹ آن پرسویشن. یعنی اگر آپ کا سورس ریلائبل ہے، اوتھینٹک ہے، تو مضبوط ہے، تو آپ کا ریزلٹ، آپ کا جو انفارمیشن ہے وہ صحیح ہوگی. یعنی سورس آپ کا اوتھینٹک ہونا چاہیے. نمبر 2، پیپل ٹینڈ ٹو بلیو سورسز دیٹ آر لائک دیم، لائک دے وانٹ ٹو بی اور لائک دے پرسیو دیم سیلوز ٹو بی. یعنی اگر سورسز ایسے ہیں جس کے بارے میں پبلک کو پہلے سے علم ہے کہ یہ سورسز اچھے ہیں، یہ سورسز جو ہیں یہ قابل اعتماد ہیں، یہ سورسز جو ہیں اوتھینٹک ہیں، تو پبلک ان کو فوراً ایکسپٹ کرے گی. سو سورس جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے. جب بھی آپ کسی چیز کو کوٹ کریں گے تو وہ سورسز کا ریفرنس جو ہے آپ کے لیے بڑا مفید ہوگا. نمبر 3، ریسرچ ہیز سجیسٹڈ دیٹ سورس credentials may not matter as much as a message plausibility and message quality. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ایک سورس کوٹ کر دیا، لیکن اس سورس کے کوٹ کرنے سے کوئی خاص، اس کا کوئی اثر نہیں، اس کو کوئی ایکسپٹ نہیں کرتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی وہ سورس جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کا فائدہ ٹارگیٹ پبلک کو نہیں پہنچ سکتا، تو وہ سورس چاہے کتنا ہی اوتھینٹک کیوں نہ ہو وہ ایکسپٹ نہیں ہوگا. تو یہ سورس اورینٹیشن کے پیرامیٹرز ہیں جن کو آپ نے ذہن میں ضرور رکھنا ہے. یہ وہ 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں نے آپ کو پرسویژن اور کمیونیکیشن تھیوری میں بتائے برائے پرسویشن کے. یعنی آپ نے اب پبلک کو جب قائل کرنا ہے اور اس ٹارگیٹ کو
یا اس آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے جس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو. یعنی پرسویشن میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک پہلی سٹیج ہے. پہلے آپ نے پرسویسو ایکشنز لینے ہیں, تب ہی وہ میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی آپ کے اور پبلک کے درمیان. تو یہ وہ 3 ایلیمنٹس ہیں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے: میڈیا اورینٹیشن, میسج اورینٹیشن اینڈ سورس اورینٹیشن. یعنی جو بھی آپ بات کہتے ہیں وہ کتنی معتبر ہے. اب اس سارے سینیریو میں جو چیز خاص طور پہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ پرسویسو تھیریز میں کون سے ایسے عوامل کار فرما ہوتے ہیں جس سے مختلف اوقات میں مشکلات درپیش ہوتی ہیں یا درپیش ہو سکتی ہیں یا ان کا سامنا کرنا ضروری ہو جاتا ہے, یا اس میں کون سی ایسی شارٹ کمنگز ہیں جس پر قابو پانا بے حد ضروری ہے. جب بھی کوئی خیال, کوئی تھیری آپ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس میں سوچ بچار کے 2 ایلیمنٹ ہوتے ہیں. ایک کہ وہ تھیری کیا ہے, اور دوسرا اس تھیری کے مختلف نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں حاصل کردہ سورسز کی روشنی میں. یہ بڑی ضروری چیزیں ہوتی ہیں. اس سلسلے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مس لیڈنگ ہو جاتی, یعنی وہ ایڈورسلی کام کرتی ہیں پرسویشن میں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ منفی اثرات کا بھی جائزہ لیتے رہیں تاکہ آپ مثبت اثرات زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں. یعنی سب سے پہلے ایک چیز کہتے ہیں نیم کالنگ. اب نیم کالنگ کا مختصراً اردو ترجمہ تو ہے برا بھلا کہنا یا اچھا کہنا. یعنی یہ پازیٹو اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہیں. آپ نے ایک تھیری پیش کی, آپ نے اس میں کہا ایکسٹرا آرڈنری, آپ نے اسے کہا ویری ایکسٹرا آرڈنری. اب اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ آپ نے ایک نام دے دیا, آپ نے ایک انداز پیش کیا, لیکن اس میں رزلٹ کیا نکلا کہ وہ چیزیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہیں, تو اس کا نیگیٹو ریسپانس ہو جائے گا. سو اس لیے نیم کالنگ سے ذرا محتاط رہنا چاہیے. جب تک وہ آتھینٹک نہ ہو آپ نے کوئی ایسا نام یا کوئی ایسی ڈیفینیشن یا کوئی ایسی ایکسپلینیشن نہیں, ایک ایسا ایکسپریشن نہیں دینا جس سے کہ یہ سچویشن کریٹ ہو. یہ مس لیڈنگ ہو سکتا ہے. نمبر 2, گلٹرنگ جنرلٹیز. یعنی آپ کہتے ہیں, دیکھیے جس طرح ایک سیاسی جلسہ ہے تو کوئی کہتا ہے جی وہاں تھرونگز آف گریٹرز تھے, بے شمار پبلک تھی. آن دی کنٹریری دیور ویری فیو پیپل. پھر کہ انتھوزیاسٹک کراؤڈ تھا, بے شمار کراؤڈ تھا, بڑا جوک در جوک لوگ چلے آ رہے تھے. whereas it was not like this. So this propaganda can prove negative. یہ ایک مثال ہے جو میں نے آپ کو مختصر دی. پھر ٹرانسفر, یعنی آپ کرتے کیا ہیں کہ ایک مانے ہوئے نام کو, ایک جانے ہوئے نام کو, سیلیبریٹی کو یا ایک لیڈر کو کا نام استعمال کرتے ہیں آن لیس نون پرسنس کہ جی وہ اس طرح کا ہے. یعنی ایک شخص یا ایک باڈی کسی دوسری ہائی پروفائل یا ویری پاپولر سے ملتی جلتی ہے, لیکن اگر وہ ویسی نہیں ہوگی تو یہ بھی ڈیٹریمنٹل ثابت ہوگا. سو یہ کچھ مس لیڈنگ ہیں جو میں نے آپ کو بتائے. آگے اور دیکھتے ہیں. ٹیسٹیمونیلز, آپ ایسے عوامل یوز کریں جس میں آپ تصدیق کر سکیں. اگر آپ تصدیق نہیں کر سکتے تو پھر اس کو مت کہیے. اب تصدیق کیسے ہوتی ہے؟ مثلاً آپ ایک پانی منرل واٹر کی باٹلنگ کر رہے ہیں, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں ایک نون اتھارٹی کے نام سے, اور اگر وہ صحیح نہیں ہوتی, اگر وہ اتھارٹی اس کو کنٹراڈکٹ کر دے تو پھر وہ آپ کے لیے نیگیٹو بن جاتی ہے. اس لیے ٹیسٹیمونیلز بھی آتھینٹک ہونے چاہیے. کارڈ سٹیکنگ, اب آپ نے کارڈز دیکھے ہوں گے, ان کی 2 سائڈز ہوتی ہیں, اور ہوتا یہ ہے کہ آپ ہمیشہ ایسی بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو اچھی ہو, جو آپ کی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ ایکسپٹنس اور پذیرائی دے, لیکن آپ ان چیزوں کو ظاہر نہیں کرتے یا ان پر غور نہیں کرتے جو اس کی شارٹ کمنگز ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کارڈ سٹیکنگ.
یعنی آپ کو اس بات پر بھی توجہ دینی چاہیے جو آپ کی شارٹ کمنگس. ایموشنل اسٹیریوٹائپس یعنی جو جنرلائزڈ اسٹیریوٹائپس لوگ یوز کرتے ہیں، گڈ پاکستانی، فارنر، ہاؤس وائف، یہ جب آپ اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی آتھینٹک سورس کو ریفر کر کے ہونی چاہیے، ورنہ ان کا بھی جو اثر ہے وہ بنیادی طور پہ شارٹ لیوڈ ہوتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے نا آپ کی پروڈکٹ کو ہاؤس وائف ریجیکٹ کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے عوامل کر رہے ہوں تو آپ ایک اچھے انسان نہ ہوں، ایک اچھے پاکستانی نہ ہوں، اور آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ دوسری جگہ نقصان پیدا کر رہی ہو. تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ایک پروپیگنڈا، ایسے پروپیگنڈے کے ذریعے آپ کی پرسویسو تھیریز کو یا پالیسیز کو یا کیمپین کو ہارم کر سکتی ہے. اور illicit سائلنس یعنی اگر آپ پڑھیں اس کی ڈیفینیشن تو بیسکلی ہولڈنگ انفارمیشن دیٹ وڈ کریکٹ اے فالس امپریشن. یعنی یہ بڑی غلط بات ہے کہ ایسی انفارمیشن آپ کے پاس ہو جو ایک غلط کریٹڈ امپریشن کو دور کر سکتی ہو، لیکن آپ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو بیان نہیں کر رہے. تو یہ بھی پرسویسو تھیوری میں نیگیٹو رول استعمال کرتی ہے. یو شوڈ آلویز کم آؤٹ ود انفارمیشن. یو شوڈ ٹرائی ٹو ٹیل پیپل دا ٹرو پکچر so that people get to follow you rather than stand in front of you to counter you. اب پرسویشن اور کمیونیکیشن تھیوری کے بنیادی طور پہ 5 اور ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کے اوپر خاص طور پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی گروپ آف پیپل میں اگر آپ نے کوئی بھی پالیسی، کوئی بھی تھیوری پٹ فارورڈ کرنی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ان کو قائل کرنے کی بے حد ضرورت ہے. اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 5 ایسے ضروری ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں جو ان عوامل کو حاصل کرنے میں یا ان نتائج کو حاصل کرنے میں آپ کے لیے بے حد ضروری ہے. ایک پبلک ریلیشن پروفیشنل جو مینجمنٹ پروفیشنل بھی تھے، ان کا نام ہے رابرٹ کیانڈی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک ان 5 ایلیمنٹس کے اوپر خاص طور پہ توجہ نہیں دی جائے گی تو وہ پرسویسو تھیوریز ناکام ہو جائیں گی. وہ کیا ہیں؟ سلائیڈ پر پڑھتے ہیں. نمبر 1 کنسسٹنسی، یعنی آپ کے میسج میں بنیادی طور پہ کنسسٹنسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس میں تسلسل ہونا چاہیے. تسلسل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے اپنی پروڈکٹ کے چند خواص یا خاصیتیں بتائیں اور اس کے بعد آپ نے فالو اپ نہیں کیا تو جو جتنے بھی ہیں پبلک وہ آہستہ آہستہ اوبلیویس ہو جائے گی، وہ بھول جائے گی. اس لیے میسج کی کنسسٹنسی جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اس کے اوپر توجہ دینا، اس کو مد نظر رکھنا بے حد ضروری ہے. اور پرٹیکولرلی اس کے اوپر جس چیز پر خاص طور پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، جو میں آپ کو بار بار جس پر اصرار کرتا ہوں کہ وہ میسج تبھی اثر انداز ہو سکتا ہے اگر وہ پبلک تک مختلف دوسرے عوامل کو کاؤنٹر کرنے کے طریقے بھی اختیار کرتا رہے. اس کے بعد جو ضروری چیز ہے وہ ہے ریسیپروسٹی، یعنی آپ پروڈکٹ میں ایسی ڈیولپمنٹس کریٹ کریں جس سے پازیٹو رسپانس آپ کو ملے. اگر وہ پازیٹو رسپانس کے عوامل کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو وہ پھر آپ کا میسج جو ہے وہ گریجولی ویک ہوتا چلا جائے گا، یا آپ کی وہ پرسویسو تھیوری جو ہے اس میں پرسویشن کا جو ایلیمنٹ ہے پرسویشن کا وہ ختم ہو جائے گا. یہ بات بھی نظر انداز نہیں کرنی چاہیے. اس کے ایک جو ضروری چیز ہے جس پر آپ کو خاص طور پہ توجہ دینی چاہیے اور وہ ہے انفارمیشن. جو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتایا، باخبر رہنا. ہر وقت آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی بنائی ہوئی پالیسی، آپ کی بنائی ہوئی کیمپین، ہاؤ از اٹ بینگ ایکسپٹیڈ ان دا مارکیٹ، بوتھ کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو. یعنی انہی دونوں عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو کیا ریسپانس ہو رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی بے حد ضروری ہے. پھر سوشل ویلیڈیشن، یعنی آپ کی پبلک کا کیا ریسپانس ہے، آپ کو وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں اور آپس میں کیا وہ اس کو کس طرح ویلیڈیٹ کر رہے ہیں، آپ کی بات کو آپس میں ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں وہ کس طرح فٹ ان ہو رہی ہے. کیا وہ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں یا کیا ان کی آپس میں جو
انٹرمنگلنگ ہے وہ آپ کی جو ڈیزائرڈ پرزویسو پالیسیز ہے اس سے مطلب متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ چیز بھی بڑی ضروری ہے. اس کے بعد اتھارٹی، یعنی آپ کس اتھارٹی سے کس طریقے سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور وہ کیا چیزیں ایسی ہیں جن پر وہ یقین کر سکیں. جیسے آتھینٹیکیشن کی بات میں نے کی تھی، جیسے میں نے ٹیسٹیمونیلز کی بات کی تھی، مختلف پروڈکٹس کے لیے ان کی مختلف ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی چیز مارکیٹ میں تب تک مارکیٹ نہ کریں جب تک آپ پہلے مارکیٹ میں اس کی اویلیبلٹی نہ ہو جائے. یعنی اسکیرسٹی جو ہے یہ ڈیٹریمنٹل ثابت ہوتی ہے. اگر کوئی چیز نہیں مل رہی اور آپ پبلسٹی کیے چلے جا رہے ہیں ٹو پرسویڈ دا پبلک، تو اس کی جو اسکیرسٹی ہے وہ بنیادی طور پہ آپ کو نقصان پہنچائے گی اور وہ ریزلٹس حاصل نہیں ہوں گے جو آپ اس سے کر سکیں. ابھی حال ہی میں ایک پروڈکٹ ہے، اس کو لانچ کیا گیا اور جب مارکیٹ میں جا کے اس کے بارے میں اس کو کسی پبلک نے خریدنے کی کوشش کی تو وہ اویلیبل نہیں تھی. ویئر ایز لاٹ آف منی واز پورڈ ان آن پبلسٹی بٹ دیٹ پروڈکٹ واز ناٹ اویلیبل. سو دیر واز لاٹ آف dismay and frustration in the mind of the public, which is not good. You are basically trying to create a negative impact. So before you go in for that, either do test marketing so that the product is in the market and then come in with persuasion. Don't put things in wrong perspective. If you will do that, the desired results will not be achieved. اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ کسی پروڈکٹ کی ایکسپٹینس کے لیے سب سے پہلے پرسویشن ضروری ہے. پرسویشن اگر ان 5 ایلیمنٹس یعنی نمبر 1 کنسسٹنسی، نمبر 2 ریسیپروسٹی، نمبر 3 سوشل ویلیڈیشن، 4 اتھارٹی اینڈ 5 اسکیرسٹی، ان تمام عوامل کو جب تک آپ کنٹرول یا کاؤنٹر نہیں کریں گے یا امپلیمنٹ نہیں کریں گے ان کے ریکوائرڈ پیرامیٹرز کو، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ پرسویشن آپ کی کامیاب نہیں ہوگی. یعنی آپ کی کیمپین بنیادی طور پہ ہرٹ ہو رہی ہوگی، اس کو نقصان ہو رہا ہوگا. سو یہ چیزوں کو آپ کو خاص طور پہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اب ہم نے جب بات کی 5 ایلیمنٹس کی تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز پر بھی توجہ دینی بڑی ضروری ہے اور وہ ہے کہ پرسویشن کے کون سے 4 ایسے پرنسپلز ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. اب اس کے بارے میں بنیادی طور پہ ایک بڑے پرانے سیزنڈ پبلک ریلیشن پروفیشنل ہیں جو امریکن مینجمنٹ کے ساتھ بھی متعلقہ رہے اور پبلک ریلیشن سوسائٹی آف امریکہ کے ساتھ بھی متعلقہ رہے. ان کا یہ کہنا تھا کہ پہلے آپ وہ 4 پرنسپلز پر عمل کریں پھر آپ ایلیمنٹس کی طرف آئیں. اور وہ کیا ہیں؟ ال نیومن ان کا نام تھا اور انہوں نے اس کو بنیادی طور پہ یوں ڈیفائن کیا کہ دیز پرنسپلز آر بیسکلی بلٹ آن کانسپٹ آف پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ود این آئیڈیا اور اے پرابلم. یعنی کیا ہوا، بیسک تھیم کیا ہوا پرنسپلز آف پرسویژن کا، جو 4 پرنسپلز ہیں جن پر ہم ابھی بات کرتے ہیں، دیٹ اٹ از بلٹ آن کانسپٹ آف پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن ود این آئیڈیا اور اے پرابلم. یعنی آپ اس کے ساتھ کیسے مطابقت اور یعنی مسابقت پیدا کرتے ہیں. نمبر 1 آئیڈینٹیفیکیشن، آپ کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ایک پروڈکٹ، کس طریقے سے یا ایک پرابلم کو. دوسرا، اس کے لیے آپ کون سا ایکشن سجیسٹ کرتے ہیں، یعنی کیا ایکشن یا کیا ایسی حکمت عملی اڈاپٹ کی جائے. بنیادی طور پر اگر آپ اس عمل کو پرسویشن کو سمجھیں تو یہ وہی کیمپین کے جو اسپیشل ایلیمنٹس اور پیرامیٹرز ہیں اسی کے مختلف سیگمنٹس ہیں. سب سے پہلے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ پرابلم کیا ہے، پھر آپ نے ایکشن لینا ہے، کون سا ایکشن ہے، کیا اس کے لیے تجویز ہے، اور اس کے بعد آپ نے کریٹ کرنی ہے فیملیرٹی اینڈ ٹرسٹ ان دی مائنڈ آف دا پبلک. کس طرح کرنا ہے؟ میڈیا کے ذریعے. اور چوتھا کلیرٹی، یعنی آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں صاف صاف اور سادہ اینڈ ایزیلی کمپریہینڈیبل ہو. اگر آپ ایسے طریقے سے اشتہار کیمپین لانچ کریں گے جو ٹارگٹ پبلک کی سمجھ میں نہیں آ سکتی یا اس میں مبہم انداز اختیار کیے گئے ہیں،
تو اور ان ایلیمنٹس کو اگنور کیا گیا ہے پرسویشن کے, تو اس میں کلیرٹی نہیں ہوگی, اور کلیرٹی نہیں ہوگی تو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا, اور انڈرسٹینڈ نہیں کیا جائے گا یا کی جائے گی وہ کیمپین, تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے. آپ خود ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا. پرسویشن, اس کے بارے میں ہم نے بات کی. بنیادی طور پہ اگر آپ کسی بھی آرگنائزیشن کی کیمپین یا اس کی کوئی بھی انفارمیشن تھیوری یا کمیونیکیشن تھیوری کے اوپر توجہ دیں تو وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پہلے ایک خیال ڈیولپ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ایک یوں مثال لے لیں کہ ایک قلم لانچ کرنا ہے مارکیٹ میں. ایک کمپنی ہے, ایک پین بناتی ہے, اس نے مارکیٹ کرنا ہے. اب آپ درجنوں سینکڑوں قسم کے پین بازار میں موجود ہیں, تو ایک انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے کہ مارکیٹ میں کون کون سے قلم ہیں, کس کس قسم کے ہیں, ان میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اس میں امپورٹڈ بھی ہوتے ہیں, اس میں لوکل برانڈز بھی ہوتے ہیں, اس میں کاسٹ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, اس میں یوٹیلائزیشن آف دیٹ ایٹ اپروپریٹ مومنٹ کا جو یوٹیلائزیشن یا اس کا بینیفٹ ہے وہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے. یہ سارے فیکٹرز کو جب مد نظر جب ذہن میں رکھ لیا جاتا ہے تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اب ہماری جو پروڈکٹ ہے اس میں کیا ایسے عوامل ہونے چاہیے تو یہ دوسرے سے مختلف ہو. اس کی کیا مثال ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بال پوائنٹ, پہلے پین آتا تھا جس میں سیاہی بھری جاتی تھی, پھر اس سیاہی سے نجات دلانے کے لیے بال پوائنٹ ایجاد ہوا, یعنی وہ بڑے بنائے اس میں فلرز آتے تھے, اس سے وہ لکھتا تھا اور کافی دن تک وہ پین چلتا تھا. اس کے بعد محسوس یہ کیا گیا کہ بال پوائنٹ ہارڈ ہے, کیوں نہ سافٹ ٹپ پین بنایا جائے, چنانچہ فیلٹ پین بنا دیے گئے. اس کے بعد محسوس کیا گیا کہ اس کی شکل میں ایسی تبدیلی کی جائے تاکہ لکھنے والے کو آسانی ہو, اور مزید کہ اس میں جو ہینڈ رائٹنگ ہے اس کا بہتر نتیجہ نکلے. پھر اس میں کیا ڈیولپمنٹ کی گئی؟ گرپ کی. پین کی اپنی شکل ہوتی ہے, گائرو پین کی اپنی شکل ہوتی ہے, بال پوائنٹ جسے کہتے ہیں, اور اس کی اپنی شکل ہوتی ہے. چنانچہ ایک ایسا بٹوین دی رائٹنگ ایریا اینڈ دی گرپنگ ایریا ایک ربر ماؤنٹنگ دی گئی تاکہ آپ جب لکھیں تو پین آپ کے ہاتھ سے سلپ نہ ہو. یہ وہ نئے عوامل کریٹ کیے گئے جس سے لوگ آپ کی طرف مائل ہوں. آئیڈینٹیفائی کیا گیا آپ کی پروڈکٹ کو, اور اس کو مارکیٹ کرنے کے لیے ان چیزوں کی روشنی میں ان کو سجیسٹڈ ایکشن آف مارکیٹنگ یا پبلسٹی کیمپین بنایا گیا, جو پبلک ریلیشنز نے حاصل شدہ تجزیے اور ریسرچ کے ذریعے کریٹ کیا. اس کے نتیجے میں ایک اچھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی, ایک ڈفرینٹ پروڈکٹ مارکیٹ میں آئی, اور اس کی ایکسپٹینس ہوئی, اور وہ بھی ایک مارکیٹ شیئر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی, اور ایک اچھی پرسویسو تھیوری کے نتیجے میں ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز یا ریزلٹس حاصل کر لیے گئے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ یہ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کہ اس طریقے سے پبلسٹی کر کے, ہائی لائٹ کر کے, اسپیشل فیچرز کو ایکسپلوئٹ کر کے پرسویڈ کیا جاتا ہے اوپینین کو آپ کی فیور میں یا اپنی فیور میں. سو پرسویشن از ویری امپورٹنٹ, ہیز لاٹ آف influence in creating mutual understanding about what and about which Edward Bernays claimed that basically it is the effort of creating mutual understanding between the company and the end user. But as I told you, Quinton Bell differed, rather improved upon the word mutual understanding and interjected another word called persuasion. And I think it is very logical and it is very understandable that unless you persuade somebody, the mutual understanding
cannot take place. یہ وہ تھیریز ہیں جو آج کل کے دور میں بہت پاپولر ہیں اور ان ووگ ہیں. آپ دیکھیں سیاسی افق پر بھی بارہا قومی مفاہمت یا مفاہمت کی باتیں ہوتی ہیں. بیسکلی یہ بھی پرسویشن ہوتی ہے ٹو برنگ دیم ٹو یور مولڈ اور ٹو یور تھنکنگ. کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اس پہ اگر وہ قومی مفاہمت یا انڈرسٹینڈنگ یا میوچل انڈرسٹینڈنگ پہ کریٹ کرنے سے پہلے پرسویڈ کیا جاتا ہے اور ان کو ایک بیس پہ ایک فورم پہ لا کے اس پالیسی کو اڈاپٹ کیا جاتا ہے. اس کی پھر پبلک اوپینین بن جاتی ہے اور وہ ایکسپٹ ہو جاتی ہے. سو یہ سارا ایک سرکل ہے جس میں تمام چیزیں ورک آؤٹ کرتی ہیں. اس لیے پرسویسو تھیریز کے تمام ایلیمنٹس، ان کے پرنسپلس کو مد نظر رکھنا چاہیے تاکہ آپ ایک اچھی پرسویسو تھیری کے ذریعے آپ پبلک اوپینین کو اپنی فیور میں مولڈ کر سکیں اور بالخصوص ان عوامل کو ذہن میں رکھ سکیں جو کہ اس کے لیے ڈیٹریمنٹل ہوتے ہیں. تو یہ ہے جو پرسویسو پالیسی ہوتی ہے فار کمیونیکیشن تھیری، جو ہال مارک ہے پبلک ریلیشنز کا آج کل کے دور میں. سو دس از واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ٹیل یو. I explained in the beginning of this lecture also that basically when you make a policy, keep in mind that you have to persuade the public first to create that understanding which you are wanting to achieve, or the target which you are wanting to achieve, or the objective which you are wanting to meet. So, in short, what we studied today, I explained to you what Edward Bernays said and what improvement was made on that initial and basic definition of public relations by replacing or improving the word mutual understanding to persuasion by Quentin Bell is today very much true and important. So in order to make persuasive policies for mutual understanding, what is mutual understanding is to create between the public and the company desiring to launch a theory, a product or something like this. I hope you have thoroughly understood what I meant, and particularly I will ask you to go through the charts which I explained to you, because these charts will very easily explain to you the models to be adopted by you, because first of all the communication and the persuasion theories have to be adopted, and only then the behavioral change will come. So please keep this in mind and always understand what you have to say should be credible, authentic, and based on a source acceptable to the public. I hope you would have noted all the essential points, and you will go through them, revise them so that you comprehend them better and use them in your professional life. Thank you very much. Take care, and Allah Hafiz.
السلام علیکم. امید ہے آپ بخیریت ہوں گے اور پبلک ریلیشنز کے سبجیکٹ کو ریوائز بھی کر رہے ہوں گے اور اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہوں گے جہاں کہیں آپ کو موقع ملتا ہوگا. کوئی علم تب تک آپ اس پر کافی حد تک دسترس نہیں پا سکتے جب تک آپ اس کو عملی طور پر استعمال نہ کریں. پبلک ریلیشنز بھی ایک ایسا ہی علم اور سائنس بن چکی ہے جس کو آپ کو سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے مختلف موقعوں پر اور ان کی مناسبت سے استعمال کرنا لازمی ہے. تبھی آپ اس کو صحیح طریقے سے پریکٹس میں لا سکیں گے. پبلک ریلیشنز، جسٹ ٹو ریمائنڈ یو لٹل بٹ، پبلک ریلیشنز از ناٹ اے نیو سبجیکٹ، بٹ as a subject it was recognized much later than it was used. It has been in use since the advent or discovery or knowledge about civilization. Civilization has been there for a long time. There have been various civilizations which have come in and gone, but somehow or the other they have been using public relations in some form or the other. In this context, as I told you before also, the world is very rapidly changing today. دنیا میں اتنی تیزی سے حالات اور واقعات رونما اور بدل رہے ہیں کہ آپ کو اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یا وضع کرنے کے لیے ہر وقت باخبر رہنا ضروری ہے. اور یہ باخبر رہنے یا باخبر رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ ہے پبلک ریلیشن کا علم. ہر وقت پبلک ریلیشنز ایسی فیڈ بیکس پرووائڈ کرتا رہتا ہے مختلف انسٹیٹیوشنز کو، آرگنائزیشنز کو، جس کی بنا پر وہ آرگنائزیشنز اپنی حکمت عملی میں مناسب اور ضروری تبدیلی یا اس میں مختلف قسم کی جدتیں پیدا کر سکتی ہیں. آج کے دور میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. آج کی جو مارکیٹ ہے وہ کنزیومر اورینٹڈ ہے. کنزیومرز کی ڈیمانڈز، ریکوائرمنٹس، فیلنگز اور ان کی ایسپریشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام پالیسیز کو بنانا ہوتا ہے. اس لیے پبلک ریلیشنز اب لازم و ملزوم علم بن چکا ہے